अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज एक बड़ी खास शख्सियत हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। ये यूके में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़े सरगर्म हैं और इन्होंने यूके में एक ऐसी सियासी बुनियाद रखी कि जिसके बाद मुसलमानों को बरतानिया की सियासत में अब बड़ा अहम माना जाता है। 1998 में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन बने और ये पहले मुसलमान थे कि जिन्हें लाइफ पीयर का दर्जा दिया गया। आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब आपसे बहुत सारे इश्यूज पे बात करनी है, मगर मैं आगाज करूंगा कश्मीर के मामले पर, क्योंकि कश्मीर आजकल एक बड़ा स्पॉटलाइट में है इशू। सबसे पहले तो आप हुकूमत पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इसकी सिमत दुरुस्त है, ठीक जा रही है? देखें, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी जो है वो बदलती रही है। चाहे जाए पाकिस्तान फौज हमेशा कंसिस्टेंट रही है, फॉरेन ऑफिस भी कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से कश्मीर पॉलिसी को कमज़ोर किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जितने भी सियासतदान पहले बात करते थे तो वो पाकिस्तान वो शाहरग कश्मीर को पाकिस्तान के शहर कहते, और फिर हमेशा जो है वो कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के तहत हल करने की बात करते रहे। फिर आपको बताया कि जो भी टेंशन्स रही, 71 का जो शिमला एग्रीमेंट हुई वो उसमें इंडिया ने इंटरनेशनल जो उनकी ऑब्लिगेशन थी अंडर यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस ऑफ 1948 एंड 49, उससे वो हटने की कोशिश ये की कि उन्होंने उसमें एक लाइनर ये है थी तो बांग्लादेश की जंग वाली जो उसके पस मंजर में हो रहा था ये जी, और उन्होंने एक लाइन डाल दी कि ऑल outstanding issues including Kashmir will be resolved bilaterally। फिर उसके बाद फौरी तौर पे उन्होंने जनवरी 1972 में ये कह दिया कि बट दिस इज अ बायलैटरल इश्यू, हमें यूएन में जाने की या इंटरनेशनलाइज करने की इसकी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्योंकि एक्चुअली आई सिंपैथाइज विद पाकिस्तान गवर्नमेंट इन अ वे, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर हो गया था, पाकिस्तान कमजोर रहा है। They have sort of like on occasions sort of said okay we are looking for। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये कि पाकिस्तान की पॉलिसी में वो तसलसल नहीं है, बदलती रही, और उसके बदलने की वजह ये कि क्योंकि पाकिस्तान खुद कमजोर रहा है। वेल, एक तो ये मसला है। दूसरा, जब मुशर्रफ साहब आए तो मुशर्रफ साहब ने मुशर्रफ साहब को एक्चुअली अमेरिका के कुछ लोग थे और वो उन लोगों से मैं मिला हूं बाय द वे, क्योंकि अगर कोई रिटायर्ड फौजी अगर इस पे अफेंड हो जी कि लॉर्ड नजीर ये बात कर रहा है, एक्चुअली आई मेट विद सम ऑफ द अमेरिकन जो थिंक टैंक्स में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने उसको आइडिया दिया कि आउट ऑफ बॉक्स बात करें। देखिए, अगर आप यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से बाहर बात करते हैं, हट के बात करते हैं, आपका तो क्योंकि इंडिया जो है वो अखंड भारत कहता है, वो इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया कहता है, वो तो अपनी जो उसकी पॉलिसी है उससे कभी वो शिफ्ट नहीं करता। यस, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, यस हमें बैठना चाहिए इंडिया पाकिस्तान और उसमें कश्मीरियों को इन्वॉल्व करें, लेकिन आप नेगोशिएशंस में जाने से पहले कहें कि देखें वी कैन लुक एट अदर फॉर्मूलाज। अगर आप आउट ऑफ बॉक्स कोई फॉर्मूला देखें, दरिया के वो जहां पे डिविजन्स हैं उसके ऊपर कोई बात कर लें, कोई 3 रीजनल जो है वो प्लेबिसाइड कर लें, तो आपने जो एक्चुअल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की 1948, 49 के रेजोल्यूशन 50, बाद में जो कराची एग्रीमेंट थी, उनके यूएन के ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ कंट्रोल में पे जो अभी तक हैं, उनकी जितनी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा थोड़ा फिर डैमेज कर। मगर मुझे एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को ये आइडिया अमेरिकन ने दिया था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कश्मीर का कोई हल तलाश करें, और उनके कहने पर उन्होंने ये जो फार्मूले सामने लेकर आए थे, इस पर बात करनी शुरू की थी? बिल्कुल, ये वो एक अमेरिकन ने आर्टिकल भी इस पे लिखा था। जो लंदन की नेशन अखबार जो पाकिस्तान की नेशन से अलग है,
انہوں نے اس کو پبلش بھی کیا اچھا تھا. مگر آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا میں کہ اس آپ کو ملا ہوں. ان سے ملے ہیں ان لوگوں میں سے ملا. جنہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ مشرف صاحب کو انہوں نے یہ انہوں کنوے نے کیا. کہا کہ آؤٹ آف باکس جو مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ کین وی پرسویڈ یو ٹو ٹاک آؤٹ آف باکس, کیونکہ اچھا مجھے جہاں بھی کہا جاتا ہے اچھا وہ آپ کو بھی یہی کہا جا رہا تھا. بلکہ میں اس سے زیادہ آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ یو این ریزولوشن سے ہٹ کے میں کبھی بھی بات نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اسینشلی یو این ریزولوشنز جو ہیں وہ بیسس ہو سکتا ہے, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ what you want to say. اور بلکہ مشرف صاحب جب یورپین پارلیمنٹ میں برسلز میں گئے تھے تو ان کا وہاں پہ جو ہے وہ لیکچر تھا, بہت ایم ای پیز تھے, میڈیا تھا, تو میں سامنے بیٹھا تھا. میں ان دنوں یہاں پہ ان سے نہیں ملتا تھا, ناراضگی تھی اسی بیسس پہ, کیونکہ وہ آؤٹ آف باکس بات کرتے تھے. پھر ان کے جو فارن منسٹر اس وقت قصوری صاحب دے, انہوں نے ٹیررزم, کشمیر کو پہلی بار ٹیررزم ان کے دور میں ہوا. میں مطلب میں آبزرو کرتا رہا ہوں. کسی نے پہلے فریڈم فائٹر کہتے تھے, پہلے ملیٹنٹ, پہلے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا. پہلے انہوں نے قصوری صاحب نے لفظ جو ہے ٹیررزم ان کشمیر, پھر وہ مشرف صاحب نے شروع کیا, پھر تو سارے ٹیررزم کا. اب شکر ہے, شکر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ظاہری بات ہے اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوتی رہی, مشرف صاحب سے سوالات پوچھے جاتے رہے کہ ان کے ان آئیڈیاز نے کشمیر کی جو کاز تھی اسے نقصان پہنچا, اور کشمیری قیادت بھی جیسی تھی وہ اس سے کوئی خاص خوش نہیں تھی. لیکن انہوں نے یورپین پارلیمنٹ میں یہ کہا, انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے سارے سیاستدان جو ہیں وہ میری پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق کرتے تھے. صرف سید علی گیلانی صاحب اور مجھے, وہ وہاں پہ بیٹھا تھا, انہوں نے کیا لارڈ نذیر, اچھا یہ دو آدمی تھے جنہوں نے میری پالیسی جو ہے آؤٹ آف باکس والی اس کو اپروو نہیں کیا. اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو بھی اسلام آباد میں گورنمنٹ ہوتی ہے, آزاد کشمیر والے بیچارے تو وہی کرتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے. اچھا چلے اب موجودہ حکومت پہ آ جاتے ہیں. ابھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پہ برہان وانی پر جس طرح سے سٹینڈ لیا گیا, اب یہ موجودہ کوششوں کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ اب پاکستان ظاہری بات ہے واپس آیا ہے, پاکستان نے بڑا فرم سٹینڈ لیا, حالانکہ بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. ان کے موقف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, میں پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب جنہوں نے ینگ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مل کے اور پپس کے ساتھ مل کے کشمیر افیئرز کی جو منسٹری ہے ان کے ساتھ مل کے یہ انیشیٹو شروع کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے تقریر جو کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی. 90 دن کے بعد وہاں پہ تقریر کی, وہ بھی تقریباً 2-3 پیراگراف جو ہے. اب 185 ڈیز کے بعد یہ کانفرنس جو ہے وہ کی. آپ کے جو کشمیر کمیٹی ہے, دیکھیں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میرے پرسنل تعلق 30 سال سے پرانے ہیں, لیکن میں ان سے خوش نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی, میں بلکہ اپسیٹ ہوں کہ مولانا فضل الرحمان یا تو وہ اپنی چیئرمین شپ چھوڑ دیں, وہ کشمیر کمیٹی ڈیزالو کر دیں, لیکن کیونکہ میاں صاحب یا زرداری صاحب ان میں ہمت نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور پر ان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا. میں کر رہا ہوں بار بار عزت کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ ان کو انہیں کیوں نہیں ہٹا پا رہے؟ یہ زرداری صاحب بھی نہیں کر پائے, میاں صاحب بھی نہیں کر پائے. وہ اس لیے کیونکہ وہ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں, ان کے یعنی بہت ایکسپیرینس سیاستدان ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں, لیکن کشمیر کاز کے لیے ہی از ناٹ دا مین. مگر وہ کر نہیں پائے, اور کشمیر کمیٹی بھی آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ برہان وانی اس کے جو کرائسس کی اس سے پہلے 1.5 سال تو اس نے میٹنگ نہیں کی, اور ٹی اے ڈی اے جا رہے ہیں, ان کی جناب وہ منسٹیریل جو ریزیڈنس ہیں جو ان کے اب جو ہے وہ ممبران پارلیمنٹ کو جو باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا, وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہمیں. دیکھیں وہ 2 ڈیلیگیشنز میں مشاہد حسین سید اور جنرل قیوم صاحب کے علاوہ آپ مجھے اور ایک بندے کا نام بتا دے جن کو پتا ہے کشمیر مسئلہ کیا ہے, میں ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے جی, باقی ان کی عزت احترام اپنی جگہ. آپ کو یاد ہوگا کہ نواب وسنت صاحب نے ٹی وی پہ آ کے جس طریقے سے ان بیچارے کو, دیکھیں میں
وہ ان کا احترام, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں احترام تو ہے, احترام کرنا چاہیے. الیکٹڈ پارلیمنٹیرین ہیں, لیکن ان کو وہاں پہ کسی وہ جناب گندم جو اگاتے ہیں, ان کے بڑی زمینیں ہوں گی وہاں پہ, جو ان کے چاول جو لگاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں, جو پانی جو وہاں سے کس طرح آتا ہے وہ. لیکن دس از ناٹ این ایشو دیٹ ہی از این ایکسپرٹ. اور اس میں یہ ٹرپلیکیٹ کرتے ہیں ہر مسئلے کو. ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی کشمیر کمیٹی ہے, پھر آپ کی اسٹینڈنگ کشمیر کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر ہے, وہ اوورسی کرتی ہے, ٹھیک ہے. پھر فورن افیئرز کمیٹی جو ہے, اصل جاب تو فورن افیئرز کمیٹی کی ہے, کیونکہ یہ فورن افیئرز میں آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کس طرح ڈائیلاگ کرنا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے انوائس اسپیشل اپوائنٹ کیے آن ٹاپ آف دیٹ, کیونکہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے وہ, کیونکہ پریشر آ رہا تھا کہ فورن منسٹر نہیں ہے, تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے, فورن منسٹری سے نہیں, وہاں سے ان کو یہ جو ہے وہ باہر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیاں بہت ساری ہیں مگر جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا جا رہا. confused.com. اچھا, مجھے ایک اور چیز کشمیر کے حوالے سے بتائیے. یہ بڑا گلا, اور کچھ یہاں پر سرکاری میٹنگز میں یہ بات ہوئی, I'm sure آپ بھی جب کشمیر کے معاملے پر بات کرتے ہوں گے یہ ایشو آپ کے سامنے آتا ہوگا, اور وہ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا, یا مسلح تنظیموں کا, یا کشمیر میں مسلح جہاد کا. یہاں پر بھی کچھ بات ہوئی کہ عالمی دنیا میں یہ بڑا تاثر بنا ہوا ہے کہ جی کہ کشمیر میں فریڈم فائٹ نہیں بلکہ دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی کوشچنز ہیں باہر جو پوچھے جاتے ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ نانسنس ہے. یہ نیریٹو انڈیا اور بی جے پی, شیو سینا اور جو آر ایس ایس جو ہے, یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. اور وہ انفارچونیٹلی جو پہلے انتفادہ تھا 89 سے 2016 تک آپ دیکھ لیں, یا جو پہلے یعنی 90s ارلی 90s تک رہا, تو اس میں انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے شیپ کر لیا تھا, کراس بارڈر ٹیررزم. اس میں بھی میں کبھی دیکھیں نا, یہ ایک تو نائیو سم ٹائمز پاکستانی سیاستدان, ان کی اپنی مخالفت ہوتی ہے گورنمنٹس کے ساتھ, ان کی اپنی سیاسی مخالفت ہوتی ہے ایک دوسرے کو, بیٹھ کے ٹی وی پہ ہاں جی جو آپ مجاہد بیچتے ہیں, ہاں جی آپ یہ کرتے, وہ ایکچولی ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ان کو, لیکن وہ کاز کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے. میں برٹش پارلیمنٹیرین کشمیری اوریجن کا بیٹھا ہوں, میں کبھی تسلیم نہیں کرتا ہوں, ہے نہیں کوئی ایویڈنس. تو اس میں ہمیں بڑا فرملی اپنا موقف جو ہے وہ, اور اس پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. لارڈ صاحب, اگر آپ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی, اور بھی ایشوز ہیں جن پر بات ہوگی لارڈ نذیر احمد سے. اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی خصوصی نشست برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد آج ہمارے ساتھ موجود ہے. لارڈ نذیر احمد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک مختصر سوال کشمیر کے حوالے سے, پھر میں ایم کیو ایم کے اوپر آؤں گا. وہ یہ کہ آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں کشمیر میں جس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا, اس پر جو ہے وہ خط لکھا تھا فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کو. کیا رسپانس کیا ہے برطانیہ اس معاملے کو, جو حالیہ اپرائزنگ ہے جس کو انتفادہ بھی کہا جا رہا ہے, کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ وہاں پر ان انسانی حقوق کا اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے خلاف ورزی کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلے تو کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ تقریر ایک روٹین کے مطابق کرتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی انٹرنیشنل کمیونٹی سب کو انسلٹ کر دیتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل فزیشنز فار ہیومن رائٹس, ایشیا واچ اور ہیومن رائٹس واچ, اگر ان کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں نا, سب کے سب جو ہے وہ ہندوستان کو, بلکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تو وہاں سے نکالا گیا. پھر جو یو این کے ہیومن رائٹس کمشنر ہیں, انہوں نے اپنی تقریر 13 سپٹمبر کو جو کی جنیوا میں, اس میں واضح طور پہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر سے ہمیں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہاں پہ ابیوزز آف ہیومن رائٹس ہو رہی ہیں, ہمیں ایکسیس جو ہے انکنڈیشنل ملنا چاہیے, اور ہر جگہ پہ جانے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لیے. ٹھیک ہے, برٹش گورنمنٹ نے جو پیلٹس کے حوالے سے, بائی دی وے یہ وہ بچپن میں جو آپ اور میں پیلٹ گنز کے ساتھ کھیلتے تھے, یہ وہ پیلٹ نہیں ہے. یہ جو ہائی پاورڈ پیلٹ, وہ اس کو توپ سمجھ لیں کہ یہ جو 300-400 پیلٹس پھینکتی ہے, اکٹھے جاتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کر پھیلتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑی لیتھل ویپن ہے. تو اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک پارلیمنٹری کوسچن جو ہے وہ ہاؤس آف لارڈز میں ٹیبل کیا تھا, جس میں بیرنیس ہینلی نے
اس کا جواب دیا اور انہوں نے وہ کنسرنز ریز کیے. اچھا. تو چاہے میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں یہ ایم کیو ایم والے معاملے پر. آپ کو ہم نے بڑا ایکٹیو دیکھا ایم کیو ایم کے حوالے سے اور وہاں پر جو ایم کیو ایم پر بات ہوتی رہی, کیا وجہ تھی؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں پاکستان کے ہر سٹیزن, کرسچن, ہندو, اردو سپیکنگ, بلوچی, پشتون, پنجابی, کشمیری, جو بھی لوگ ہیں, میں سب کی عزت اور احترام کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی بدماشی کر کے اپنا وہ عسکری ونگز اور وہ اگر آرمز اٹھا کے, آج ٹی وی کو میں پریز کرتا ہوں کہ 12 سپٹمبر کا جو واقعہ ہوا تھا, سب سے زیادہ کوریج آج ٹی وی نے, بلکہ آج ٹی وی کی فوٹیج میں نے فورن آفس اور ہوم آفس کو بھی بھیجی تھی کہ وہ جو کچھ کراچی میں ہوا کس طریقے سے ہوا. کھل کے 12 مئی والے دن جو ہے آپ نے کھل کے بات کی, جس کی وجہ سے ہم نے بھی جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کیا. پرابلم یہ تھی, میرا پرسنلی آئی ڈونٹ نو, الطاف حسین کو میں نہیں جانتا ہوں, نہ ہی اس سے ملا ہوں, بلکہ مصطفیٰ کمال بھائی جو ہیں, یہ ایک دفعہ ایک پروگرام میں میرے ساتھ آئے, میرے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کیا اور حامد میر صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے مجھے دعوت دی. میں نے کہا دیکھیں جب تک ٹیررزم ہو رہی ہے نا, جب تک عسکری ونگ ہیں, میں آپ کا مین مسئلہ جو تھا وہ ٹیررزم کا تھا, کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی؟ ایبسولوٹ نان, بلکہ اس سے میں زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ مجھے انڈین انٹیلیجنس سروسز کے ایک بندے نے بتایا تھا کہ وی فنڈ دیم, وی سپورٹ دیم, کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کیونکہ کشمیریوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم کراچی میں لوگوں کو سپورٹ کرتے. تو اس کی وجہ سے بعد میں آپ کو بتایا کہ یہ this came from the horse's mouth کہ انہوں نے خود آگے بتایا کہ وہ لوگ انڈین انٹیلیجنس والوں نے, کہ وہ لوگ ان کو فنڈ کر رہے ہیں, ان سے کام لے رہے ہیں. بالکل بالکل انہوں نے مجھے بتایا, جس کی وجہ سے میں نے پاکستان میں لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں جب رو انوالوڈ ہے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک ان کے جو فاؤنڈنگ ممبرز میں سے نعیم صاحب, وہ شیفیلڈ میں رہتے ہیں, انہوں نے مجھے بیٹھ کے چائے کے لیے بلایا اور انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ کراچی سے لوگ ساؤتھ افریقہ کس طرح جاتے ہیں, کراچی سے وہ جو فار ایسٹ کس طرح جاتے ہیں, وہاں سے پھر اکیلے ان کو انڈیا لے. آپ کو کوئی شک نہیں تھا, آپ بڑے کنونس تھے. مگر ایک کنسرن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہاں پر بہت سارے پاکستانی لوگوں کا, اور وہ الطاف حسین سے متعلق ہے, وہ یہ کہ جن الزامات کا سامنا ہے, آپ جس حوالے سے بات کرتے ہیں, بہت بڑے الزامات ہیں, مگر اس کے باوجود لگتا ہے یہ کہ جیسے برطانوی حکومت ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, ان کو بچایا جا رہا ہے وہاں پر. کیا یہ میں نہیں مانتا ہوں, کیونکہ 3 بڑے سیریس چارجز ہیں. ایک ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کیس, ایک انسائٹمنٹ آف وائلنس, اور ایک منی لانڈرنگ. لیٹ می ڈیل ود منی لانڈرنگ. منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہاں پر الزامات غلط ثابت ہوئے یا ثابت نہیں ہو سکے, وہ اس کی اور بھی وجہ ہے. وہ کیونکہ جو ایویڈنسز ہیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنگر پرنٹ, یا وہ جو ٹرانسفرز اور پیسے کے سارا وہ پاکستان گورنمنٹ اور اس میں دوسرے لوگ, جس میں برٹش انٹیلیجنس سروسز والے لوگ بھی سنا گیا ہے کہ وہاں پہ موجود تھے, اس کا رو کے ساتھ تعلق ہے. اب آپ مجھے بتائیں. اچھا, منی لانڈرنگ کے کیس کا آپ کی کہہ رہے ہیں پیسے جو ہیں اس کا تعلق رو کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ وہ رو کا پیسہ تھا. دیکھیں, یعنی آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کے جو پارٹی کے لوگ جو یہاں پہ آئے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ اس میٹنگ میں موجود تھے جو دبئی میں ہوئی, جہاں پہ رو کے آفیشلز موجود تھے, پیسے کی بات ہوئی, اتنے پیسے ٹرانسفر ہوئے. پھر وہ ڈاکیومنٹس لیک ہوئی جو برٹش پولیس کو دی گئی الیجڈلی, جس پہ یہ کہا گیا کہ یہ اتنے پیسے. اب کیا ہے, برٹش نیشنل انٹرسٹ, یہ بات میں دوبارہ, برٹش نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے
کہ ہم جناب یہ منی لانڈرنگ کا ایک چھوٹا سا کیس اپنے سارے نیشنل انٹرسٹ 1.4 بلین لوگوں کے ساتھ اور جو وہ ہے وہ اس کو نقصان دلوائے. یہ برٹش ہائی کمشنر نہیں کہیں گے آپ کو. نیشنل انٹرسٹ سے مراد جو بھارت کے ساتھ تعلق ہے. آپ تو نہیں کہہ رہے, میں کہہ دیتا ہوں. جی دیکھیں نا, وہ یہ مسئلہ چھوٹا سا ہے ان کے حوالے سے. تو اس کیس کی وجہ سے اپنے تعلقات آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں جہاں تک سمجھوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو منی لانڈرنگ کیس تھا اس کے تانے بانے ملتے تھے رو کے ساتھ, اور رو کا کیونکہ اس حوالے سے نام آ جانا تھا, اگر اس کیس پر کوئی فیصلہ ہوتا یا کوئی تحقیقات ہوتی, اس وجہ سے اسے پرسیو اس طرح سے نہیں کیا گیا. بی بی سی کے ایک سینئر جرنلسٹ نے اوون بیرنٹ جونز جو ہے, نہیں میں نام نہیں کہتا ہوں, میں نہیں, ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے, میں نام نہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, بڑے سینئر آدمی ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ نذیر جب مودی ڈاؤننگ سٹریٹ میں گیا ہے اس نے پرائم منسٹر سے بات کیا ہے کہ اگر رو کو اگر انوالو کیا اس ایم کیو ایم کے ساتھ, ایم کیو ایم کے یہ چارجز ڈراپ کرو ورنہ ہمارے آپ کے ساتھ تعلق خراب ہو سکتے ہیں. اچھا, مطلب اس حد تک بات گئی کہ بھارتی وزیراعظم جو ہے وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جا کر جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں. میں بی بی سی کی بات کر رہا ہوں, اور نہیں وہ آپ ان کو کوٹ کریں, بٹ ٹھیک, بٹ دس از ویری دیکھیں نا, دیکھیں جب نیشنل انٹرسٹ کی بات, مودی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا ایکسٹریمسٹ ہے, اور اگر اس کی ایکشنز, اس کی باتیں, اور وہ اتنا ایکسٹریمسٹ ہے, رو کا مسئلہ ہے یہ نہیں جناب. یہاں پہ تو آئی ایس آئی کی تو بچہ جنا نہیں جنا ہوتا ہے, 1 سال کا ہوتا ہے, تو وہ آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پہ لوگ جو ہے بڑے پروٹیکٹیو ہیں. مگر مجھے یہ بتائیں, عمران فاروق قتل کیس میں پھر کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ اس طرح سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی جس طرح سے جو ہے, حالانکہ یہ تو چلے وہ تو منی لانڈرنگ تھا, اسمال کیس ہے, مگر یہ تو بڑا سیریس چارج ہے. دیکھیں دو جو ایلیگیشنز ہیں وہ ابھی تک سٹینڈنگ ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کمشنر پولیس سے میری اتفاقاً ملاقات 2 بار ہوئی ہے, وہ کہیں تو ایک بار تو میں نے ان سے یہ اس کا جو انسائٹمنٹ وائلنس جو ہے وہ بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ انڈر سیریس جو ہے انویسٹیگیشن ہے, اور یہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں کسی رزلٹ پہ پہنچے گی. مرڈر کیس جو ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ جو alleged murderers ہیں وہ گورنمنٹ پاکستان کے پاس ہے. گورنمنٹ پاکستان ابھی تک ان کو دے نہیں رہی. کیا چودھری نثار صاحب نے بڑے دورے کیے تھے, بڑی اس پر بات چودھری صاحب کی بات کی, ابھی آپ کی بھی ملاقات, چودھری صاحب کی میں عزت کرتا ہوں and I will not criticize him, لیکن تھوڑی سی کیونکہ یہاں پہ پاکستانی سائیکی بھی ہے, کیونکہ چودھری صاحب اور پاکستان گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ برطانیہ گارنٹی دے کہ اس کی کنوکشن ہوگی تو ہم دیں گے. پاکستانی برطانیہ کی گورنمنٹ یا پولیس گارنٹی نہیں دے سکتی. وہاں پہ کورٹ جو ہے وہ سنے گا کیس, اور اس کے بعد ایویڈنسز, اور پھر اس کے بعد جو ڈیفنس ہے وہ سن کے, میں میجسٹریٹ رہا ہوں 10 سال, میں کورٹس میں بیٹھتا رہا ہوں, وہاں پہ اگر کوئی انٹرفیرنس گورنمنٹ یا پولیس سے اگر ہوئی تو پھر کیس جو ہے وہ ڈراپ کرنا پڑتا ہے. رائٹ, چلیں لارڈ صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں. لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارے آج کے مہمان لارڈ نذیر احمد, برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن ہیں. لارڈ نذیر احمد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ایم کیو ایم اور اس حوالے سے تو بات کر لی جو کشمیر پالیسی ہے. اب پاکستان میں جو پالیٹکس جس طرح سے ہوتی ہے اور جو اس کا لندن سے تعلق ہے, اب میں چاہتا ہوں ذرا اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے. آپ کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ آپ میاں صاحب کے, میاں نواز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے, مگر آج کل آپ کی قربتیں جو ہے وہ بڑھی ہیں پی ٹی آئی سے. کیا بات ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پاکستان کی سیاست میں میں کبھی انٹرسٹڈ نہیں رہا ہوں. میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں, پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں, پاکستان کے ہر ایک وہ جو میٹھے آم ہیں ان سے لے کر لوگ جو ہیں ان سے پیار کرتا ہوں. لیکن کیونکہ جب مشرف صاحب تھے, میں مشرف صاحب کے ساتھ بھی میرے اچھے تعلق تھے. میرے ایکچول تعلق جو ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو میری بہن دوست جیسے آپ کہیں اس طرح تعلق تھے. مگر میاں صاحب کے بھی آپ بڑا قریب تھے جب یہ جلا وطن تھے. میں اتنا نہیں تھا, اتنا نہیں تھا. محترمہ کے ساتھ میرے تعلق بہت اچھے تھے,
مجھے چودھری اعتزاز حسن ان کو بلا کے پوچھ لیں. چودھری اعتزاز حسن صاحب نے کہا کہ لارڈ نذیر یہاں پہ پرسیپشن یہ ہے, جس طرح اب پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, جس سے ملے یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ وہاں ان کی پارٹی میں جا رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ محترمہ واز ویری کائنڈ, وہ ایکچولی شی وانٹڈ ٹو میک اے چینج, وہ آ کے بات کرتی تھی, وہ شی آسکڈ می کہ میری ٹریننگ ہونی چاہیے کہ سو آئی کین ڈیلیور. میں جانے سے پہلے ان کی خواہش یہ تھی, انہوں نے مجھے کہا, اور میرے پاس وہ ایویڈنس تصویریں بھی موجود ہیں کہ جو میرا پہلا ایونٹ ہوگا ہاؤس آف لارڈز میں وہ لارڈ نذیر ہوسٹ کرے گا, جو آخری ہوگا وہ لارڈ نذیر کرے گا. تو ایکچولی وہ میں نے کیے, آخری والا تو لیڈی اولگا میٹلن کے ساتھ کیا, لیکن پہلے والا اکیلے میں نے کیا. بیرنس کرولی جو ہیں ان کو مگر جو پی ٹی آئی سے قربت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پارٹی, میں پی ٹی آئی کا بڑا کرٹک ہوں, ہمدردی نہیں میرا کوئی ایسے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پرابلمز بہت ساری ہیں, اور اگر مجھ سے آنیسٹ سوال پوچھے نا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا گراف آگے نہیں جا رہا. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو 8-10 لوگ جو ان کے سراؤنڈ کرتے ہیں, عمران خان صاحب از اے گڈ مین, ٹھیک ہے, اچھا آدمی ہے, آنیسٹ آدمی ہے, کرپٹ نہیں ہے, پیسے وہ لالچ نہیں کرتا, لیکن ہی از اے کرکٹر. اس کی اگر آپ کرکٹ میں ان کی ٹرمینالوجی بھی اگر دیکھیں نا کہ امپائر ہوگا, انگلی کھڑی ہوگی, وہ چھکا لگے گا, وہ ہی ڈزنٹ ٹاک پالیٹکس. وہ اگر آپ سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا وہ تو ایکسٹریم ہے, لیکن اس کی ٹرمینالوجی نہیں, وہ یہ اچھا آدمی ہے, اس کا یہ پیشن ہے. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ جو ہے وہ اس کے پرزم میں دیکھ, اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں. اگر آپ اگر دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جی کہ ماشاءاللہ ان کے ہاسپٹل, ٹیم ان کے ساتھ کرکٹ کے کپتان کو تو پتا ہونا نہیں, وہ جو ٹیم ہے وہ بزنس والی ہے, ٹیم میچ جتوا سکتی ہے, یہ نہیں جتوا سکتی, یہ والی ٹیم نہیں جتوا سکتی. یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے اپسیٹ لوگ ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز میں آ کے یہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جتوانے والی ٹیم ہے. ویری کوئکلی, کیونکہ ٹائم کم ہے مگر سوالات بہت سارے. آپ لندن میں پاکستانی سیاستدانوں کا آنا جانا بڑی دور سے, اور ابھی جو پاناما کا جو کیس ہے اس میں سارا ذکر ہے لندن کے 4 فلیٹس کا. اب آپ کیونکہ میاں صاحب کو بڑا کلوزلی جانتے رہے ہیں, ان سے ملاقاتیں آپ کی رہی ہیں, تو یہ فلیٹس کیا واقعی ان کی ملکیت میں 2006 میں آئے ہیں, یا اس سے پہلے بھی یہ فلیٹس انہی کے پاس سے؟ دیکھیں, میری جو انفارمیشن ہے, میری جو ذاتی جو نالج ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلیٹس 2006 سے پہلے ان کی ریزیڈنس وہاں پہ پہلے موجود ہے, اور بہت سارا ایویڈنس موجود ہے. ایکچوئل اس کا جو ٹائٹل آف ڈیڈز پہ کب نام ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں, کیونکہ یہ بزنس مین ہیں, یہ ٹیکس پرپسز کے لیے بھی جو ہے وہ لونز کو ری ارینج کرتے ہیں, پراپرٹیز آگے پیچھے کرتے ہیں نام پہ. I don't want to get into that. لیکن یہ پراپرٹیز ان کی 90s سے جو کمپنیز ہیں وہ بھی ڈیل کرتی رہی, یہ وہاں پہ رہتے رہے, ان کے بیٹے وہاں پہ رہتے رہے. ایکچوئل اگر آپ سچی بات مجھ سے پوچھیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے اس کو پرلونگ بالکل ویسے کر دیا. خود جہاں پہ انہوں نے وہ ایڈریس ٹو نیشن ان پارلیمنٹ کیا تھا, اور وہاں پہ عجیب سی باتیں کی کہ ہمارے والد صاحب نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, پھر اس کو ڈینائی کیا, پھر قطری صاحب آگے, پھر کوئی اور جو ہے ایویڈنس, یہ ساری غلط ہے. کیا اس میں کیا جرم ہے؟ یہ بزنس فیملی ہیں, ان کے پیسے اگر لیجٹمیٹ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں بتا دینا چاہیے تھا, اگر تھے ملکیت تسلیم کر کے بات آگے جاتے اور پھر بات ایویڈنسز دے دیتے, that's all it needed, کہ ایویڈنس دے دیتے, بات ختم ہو جاتی. اس کو کمپلیکیٹ کرنے میں اگر لارڈ صاحب, that leads to me a very important question. لندن میں جو پاکستانی پولیٹیشنز کی جو جائیدادیں ہیں, دیکھیں ایک اس کیس کا پہلو یہ بھی ہے کہ پیسہ پاکستان سے باہر گیا یا نہیں. اب آئے دن اس حوالے سے ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جی کہ پاکستانیوں کی وہاں پر جائیداد ہے, پاکستان کے سیاستدانوں کی, اور وہ بنائی گئی ہیں کیونکہ پیسہ پاکستان سے گیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, لندن میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ جو ذرائع آمدن کو چیک کرے کہ اگر یہ بندہ وہاں سے پراپرٹی لے رہا ہے تو اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اب یہ قانون بن چکا ہے, اور جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں ان کے لیے تو بینکنگ رولز بھی اتنے سخت ہو گئے ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ پروف دینا پڑتا ہے, لیکن پہلے نہیں تھا.
ہم تو انوائٹ مگر اب یہ قانون ہے، اب یہ قانون ہے، اب تو منی لانڈرنگ کا قانون ہو یا پراپرٹی جو پیسہ جو ہے اس کو ایویڈنس دینے کا قانون ہے، اب بلکہ پراپرٹی کانفسکیٹ کرنے کا قانون بھی ہے کہ اگر ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں، اور سیریس کرائمز آفس اور ہر میجسٹیز ریونیو اینڈ کسٹمز جو ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن اچھا، لندن بڑا ایک پاکستانی سیاست میں اس کا بڑا اہم رول رہا ہے. ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے بھی لندن کا انتخاب کیا جاتا تھا، چاہے وہ میثاق جمہوریت ہو، چاہے وہ این آر او کے حوالے سے ہو، لندن پلان ابھی جو ہے وہ پہلے باتیں ہوتی رہی کہ جی لندن میں یہ کیا وجہ، اس کی کیا وجہ ہے، یہ سب کچھ لندن میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے یہ سارے منصوبے یا سازشیں وہاں پر کیوں بنتی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، لندن والے فرینکلی میں اپنی گورنمنٹ کا بڑا کریٹک ہوں، میں اپنے وہاں پہ بہت سارا، لیکن یہ ہماری برٹش گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. ایک تو ریزن یہ ہے کہ لندن کا ایکسیس جو ہے وہ ہر آدمی کو ہے. وہاں پہ ویزا جو ہے ان لوگوں کو مل جاتا ہے اس لیے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، وہاں پہ اسائلم نہیں کلیم کرتے، یہ سوشل سیکیورٹی کلیم نہیں کرتے، وہاں پہ سوشل بینیفٹس نہیں لیتے، سو ان کو وہاں پہ ایکسیس مل جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ لندن پالیٹکس کے لیے فری ہے. آپ دبئی جا سکتے ہیں، پالیٹکس نہیں کر سکتے. اور دبئی والوں کو جو بھی رولنگ پارٹی یہاں پہ، مطلب کوئی حکومت کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، برطانیہ تو اس لیے اٹس اے سینٹر آف گلوب اف یو لائک فار پالیٹکس. وہاں پہ جتنے دنیا کے جتنے بھی ناراض لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھ کے اپنی پالیٹکس کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ایکسیس جو ہے، پھر ان لوگوں کے پیسے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بی بی جو ماڈل ہیں یہ کتنے پیسے، پھر وہ کوئی ایک نام میں بٹ کوئی پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے بھی، وہ ایئرپورٹ پہ لاہور جو پکڑے گئے، یہاں پہ بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کا پتہ چلتا ہے کہ کسی پولیٹیکل فگر، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ان کا تعلق ہے. وہ $500,000 جیب میں ڈال کے 14 کلو جو ہے سونا ڈال کے اپنے بیگ میں لوگ پکڑے جاتے ہیں. دیکھیں کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا لندن تک کا جو ایکسیس ہے وہ بڑا وہ دبئی آسان کے تھرو، ہے، پھر وہ یہاں سے دبئی سے ٹرانسفر، سیاست بھی وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ بھی آئیں کریں. نہیں جی، سیاست ہم، میرے خیال ہے سیاست سے شاید اتنا کوئی اس میں انٹرسٹ نہ ہو. لارڈ نذیر احمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لارڈ نذیر احمد کی گفتگو آپ نے سنی، بہرحال ہمارے سوالات تھے، ان کے جوابات تھے، اور جو ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہوئی، کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی، اور پھر ملک کی سیاست کیونکہ لندن اس کا محور کیوں بن جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان احمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.